Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihil kareem, amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu ya fattahu ya fattahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 का मुताला करने जा रहे हैं। पिछली आयत नंबर 21 और 22 में हमने वो आयत पढ़ी जिसमें तमाम इंसानों से डायरेक्ट खिताब है और अल्लाह ताला की इबादत इख्तियार करने को कहा है। अब आयत नंबर 23 और 24 है, शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल्हिजारत उइद्दत लिलकाफ़िरीन। इसमें जैसे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये दो आयात जो हैं वो कुरान पाक के मुतालिक हैं और इसका तफ़हीम का मरहला यानी कि आयत को मफ़हूम समझना, उसकी तरफ चलते हैं। व इन कुंतुम फी रैबिम, इन जो है वो शर्त का लफ्ज है। अगर जैसे शर्त में कहते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, या अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो इन जो है वो हर्फ शर्त है और इसकी खुसूसियत ग्रामर के हिसाब से है कि ये तो कुछ तब्दीलियां ग्रामर के हवाले से लेके आता है। उसकी तफसील में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, इन जो है हर्फ शर्त है। अगर और वाव जो है, वाव से जो है जुमला शुरू हो रहा है। और अगर कुन जो है वो काना यकूनू, होना किसी चीज का होना, काना यकूनू। तुम सब, अगर तुम सब हो, फी रैबिम, फी का मतलब में, रैबिम हमने रैब पहले भी पढ़ा है ये लफ्ज सूरह बकरा की दूसरी आयत में। तो रैब माने शक। अगर तुम सब हो, तुम सब किसी शक में हो। किस शक में हो? अगर तुम सब शक में हो, किस शक में? मिम्मा, इस शक में हो। मिम्मा, इस शक में हो के नज़्ज़लना अला अब्दिना, इस बात से, इस किताब के बारे में या इस चीज के बारे में शक में हो जो कि हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। तो इसका मुहावरा नज़लना हम जानते हैं, नाजिल करना, ऊपर से उतरना, और नज़लना हमने नाजिल की। इसमें ना जो है हम है, नज़लना हमने नाजिल की। अगर तुम किसी शक में मुब्तला हो उस चीज के बारे में जो कि हमने नाजिल की अपने बंदे, अला पर, अला का मतलब पर, अब्दिना अपने बंदे, हमारे बंदे पर।
تو اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوا کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فا کا مطلب تو، اب یہ جواب شرط شروع ہو گیا یہاں سے. پہلا یہ جو پہلا فقرہ یہ فقرہ تھا، حصہ تھا آیت کا، وہ شرط تھا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو اس کتاب کے بارے میں جو کہ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، فا کا مطلب تو، سو، جواب شرط کے طور پر. تو پھر آتو بصورتن، آتو جو ہے وہ فعل امر ہے، لے آؤ، لے آؤ ایک صورت ہی، اس جیسی، مم مثلی ہی، اس جیسی، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ. عطا یاتی کا مطلب آنا، اور عطا کے ساتھ یہ با آئے، بی آئے، عطا کے ساتھ بی آئے تو اس کا مطلب ہے لانا، لے کر آنا، کسی چیز کو لے کر آنا. اچھا پھر اچھا تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ. پھر آگے کیا ہے کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تم جس کو چاہو اپنے مددگاروں کو بلا لو، اور خدا کے سوا. وَدْعُوا جو ہے، وَدْعُوا مانے پکارنا، بلانا، طلب کرنا. تو وَدْعُوا بھی فعل امر ہے، فعل امر ہے تو پکار لو، بلا لو، شہداءکم اپنے مددگار، شہادت دینا، کسی کا ساتھ دینا، کسی یعنی کہ تمہارے جو شہداء ہیں، تمہارے جو ساتھ دینے والے ہیں، تمہارے مددگار ہیں، ان کو بلا لو سوائے اللہ کے. ان کو تم صادقین، پھر ان ہے، ان میں پھر یہ ان جو ہے وہ پھر شرط ہے، اگرچہ کہ تم سچے ہو، اگرچہ کہ تم سچے ہو تو پھر ایک اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ. تو یہ ہے اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، اگر تمہارا شک سچا ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہم نے نہیں نازل کی ہے، تو پھر تم بھی اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی انسانی کام ہے تو پھر تم بھی ایک صورت بنا لاؤ. تو یہ آیت ہوئی. اس میں جو الفاظ ہیں، اہم الفاظ، کنتم پہلی دفعہ آ رہا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں، اور عطا یاتی اور ودعو پکارنا. کانا یکونو کا مطلب یہ بھی جعلا کی طرح وسیع المانی لفظ ہے. یہ بھی اس میں بھی بہت ڈائیورس میننگ ہوتے ہیں اس کے. کانا یکونو یہ ہے فعل ناقص، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن یہ کہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ہونا، وجود میں آنا، واقع ہونا، وقوع پذیر ہونا، رونما ہونا، یہ سب ہے. اس میں جو ہے پاس پرفیکٹ کنٹینیوس کا بھی آ جاتا ہے معنی، ماضی استمراری جس کو کہتے ہیں. تو اس کے معنوں میں بہت تنوع ہے، لیکن اس وقت یہاں پہ ہے کہ اگر تم ہو، کس میں ہو؟ شک میں مبتلا، شک میں ہو تو ہونا، یہاں پہ اس کا مطلب ہے ہونا. عطا جو آتو ہے اصل میں یہ عطا یاتی، یہ فعل عطا یاتی اتیانن، آنا، کسی چیز کا آنا، خود آ جانا، لیکن عطا کے ساتھ با کا صلہ ہے. جیسے یہاں پہ یہ بی ہے، فآتو بی، فآتو بی کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے لانا، لایا یا دیا یا لے کر آنا. تو یہاں پہ تو فعل امر ہے تو لاؤ، اسی طرح کی صورت بنا لاؤ. اس کے بعد پھر دعا یدعو، یہ اگلا لفظ دعا یدعو، پکارنا، بلانا، طلب کرنا. ٹو کال، ٹو سمن، یہ ہے اس کے میننگ. صادقین میں صدق ہے، سچا، سچا ہونا. اس کے بعد یہ اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا،
اب اس میں بھی یہ جو ان ہے یہ بھی شرطیہ ہے، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو، لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی کہ جو چیلنج ہے وہ تم نے ایکسپٹ کر لیا اگر، اور پھر نہیں کر سکو، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ ایک ایکسٹرا اس میں فقرہ ہے، اور اس کو جملہ معترضہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شرط یہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکو گے تو تیار رہو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ یہ بیچ میں یہ جو ولن تفعلوا ہے یہ ایکسٹرا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے کہ تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے یہ کام۔ ولن تفعلوا، لن ہرگز نہیں، تفعلوا کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے، بچو، بچاؤ کرو، اپنا بچاؤ کرو، اس آگ سے ڈرو، اپنا بچاؤ کرو، الَّتِی، جو کہ، یہ بھی اس میں موصول ہے، جو کہ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا کہ ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ وقودو کا مطلب ایندھن، وقودها الناس والحجارہ، اور اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اور پھر یہ جو ہے اگلا جملہ جو ہے یہ پورا کا پورا اس آگ کو مزید اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ او عدت للکافرین، او عدت، یہ جو فعل ہے یہ فعل ماضی مبنی مجہول ہے، مبنی للمجہول، یعنی کہ پیسو وائس ہے، جس کو کہ تیار کیا گیا ہے، وہ آگ، وہ جہنم جس کو کہ تیار کیا گیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، اور جو کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس آیت کا جو با محاورہ ترجمہ ہوا وہ یہ، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو، کیسا نہ کر سکو، یعنی کہ اگر وہ چیلنج کو ایکسپٹ کر لیں اور صورت بنانے میں لگ جائیں تو اگر، لیکن ان سے بن نہیں سکے گی، اگر ایسا نہ کر سکو تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ جو اس قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں جانتے بوجھتے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تو ان کے لیے، ان کفر کرنے والوں کے لیے نار، جہنم تیار کی گئی ہے۔ اچھا، اس آیت میں دیکھ لیتے ہیں ہم، پھر وہی ان جو ہے حرف شرط ہے، لم نہیں کر ڈڈ ناٹ، لم جب آتا ہے تو ڈڈ ناٹ نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکے، لم تفعلوا نہیں کر سکے۔ اب جب یہ شرط کے ساتھ آیا ہے تو یہ اس میں مستقبل کا آ جائے گا، شرط کے ساتھ جب آیا نا تو اس میں مستقبل کے معنی کہ اگر تم نہیں ایسا نہیں کر سکو، اگر تم ایسا نہیں کر سکو تو کیا ہوگا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، تو اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ تفعلوا میں فعلا ہے، کرنا، فعل کرنا، فعل کوئی کام کرنا، نہیں کر سکو گے، اور اتقو جو ہے، فَاتَّقُوا میں فا تو جواب شرط ہے تو، اور اتقو جو ہے فعل امر ہے، تو ڈرو، بچاؤ کرو اپنا، ڈرو، اس کس سے ڈرو، النارا، آگ سے ڈرو۔ اور وقودها جو ہے وہ اس کا مطلب ہے ایندھن، اس کو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں استوقدہ میں، استوقدہ میں آگ جلانا، روشنی کرنا، تو یہ وقدہ، وقدہ یقیدو جو ہے وہ بھی آگ جلانا، روشنی کرنا، اور استوقدہ بھی، تو یہاں پہ یہ اس کا اسم ہے، وقودو، وقودو ایندھن، ایندھن ہونا، اور او عدت جو ہے
اس کا روٹ لیٹر آئین دال ہے. دال 2 دفعہ آ رہا ہے, یہ مضاف ہے, اور اس کا مطلب ہے یہ باب افعال سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. اعدت تیار کی گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسرا مرحلہ, جس میں ہم ان دونوں آیت کو ساتھ ساتھ کریں گے. اچھا 1 منٹ, یہ ایک لفظ حجر رہ گیا. حجر سخت پتھر کو کہتے ہیں, اس کی جمع احجارن ہے. حجر مانے پتھر, سخت پتھر, اور اسی سے ملتا ہوا لفظ حجرہ ہے, حجرتن. تو حجرتن حجرات, اس کا مطلب کمرہ, حجرے, کمرے. اور حجر کا مطلب, اگر حجر کو دیکھیں, حجر تو کسی چیز سے روک دینے کے معنی میں بھی آتا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے حجارتن, یہ جمع ہے, اور پتھر. الحجرو کا مطلب ایک پتھر, اور حجارتن کئی پتھر. الحجارت. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں. آیت کی مختصر تفسیر اور اس سے سبق اور نصیحت حاصل کرنا. ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کی دعوت اور قرآن پاک کا انکار کرنے والوں سے مخاطب ہیں. جن لوگوں نے قرآن پاک کو سننے کے بعد اسے منہ پھیر لیا یا انکار کیا اور اسلام کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا, تو ان سے خطاب ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ اس میں اس بات کی بھی یہ بات بھی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ منفرد کلام ہے. اس کا اعجاز اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, اور یہ کہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ کے رسالت کے لیے بھی دلیل ہے, کیونکہ یہ جو منفرد کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اگر ہم آیتوں کے حوالے سے دیکھیں تو اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں تمام انسانوں کو خدائے واحد کی عبادت اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی. سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا 21ویں آیت, جس میں کہ ہم جس کے انداز سے, جس کے اسلوب سے ایسا لگتا ہے جیسے خطبے کا پہلا فقرہ ہو, اور اس میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ ایک خدائے واحد کی عبادت اختیار کرو. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں کسی تردد کا شکار ہیں تو اپنے ارد گرد کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کی طرف نظر کریں. اس میں ان نشانیوں کی طرف توجہ کریں تاکہ انہیں اس کے ان نشانیوں میں خالق کا احساس ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کا احساس ہو. اچھا, ان 2 آیات کے بعد اب جو یہ آج ہم آیات پڑھ رہے ہیں, اگلی آیت 23ویں آیت, اس آیت میں قرآن پاک کے اس آیت میں اس قرآن پاک کے جس کے ذریعے سے ان تک دعوت انذار پہنچ رہی ہے, یعنی کہ ان تک جو اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے وہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہی پہنچ رہی ہے. تو اس قرآن پاک کی حقانیت پر استدلال ہے اس آیت میں. پہلے اللہ تعالیٰ کی کے خالق ہونے پہ اور رب ہونے پہ آیت نمبر 21 اور 22 میں ہے, اور پھر اس آیت میں قرآن پاک کے بارے میں ہے. قرآن پاک کی حقانیت پر استدلال ہے, اور اس میں قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی بھی دلیل ہے. اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں. کیا ہے, اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ. تو اس آیت میں کھل کر ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ بھی اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آئیں, اس جیسی.
قرآن پاک جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آئیں۔ اگر انہیں قرآن پاک کے منجانب اللہ ہونے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک ہے تو پھر بے شک اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلا لیں اور سب مل کر اس کلام جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آئیں۔ قرآن پاک مزید ان سے کہتا ہے اگر تو تمہارا شک صحیح ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کلام کا متبادل موضوع کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے آخر میں اگر تم سچے ہو تو اس سے مراد یہی ہے کہ اگر تو تمہارا شک صحیح ہے اور تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہے اور انسان بنا سکتے ہیں تو پھر اس کلام کا متبادل موضوع کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ وہ حقیقت تو اس سے برعکس تھی۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے اور مدینہ منورہ کے غیر مسلم اہل کتاب تھے وہ بھی جانتے تھے، قرآن پاک کے اس اعجاز سے واقف تھے۔ ان کو اندازہ تھا، یہ کلام سننے کے بعد ان کو اندازہ تھا کہ یہ ان کو شروع دن سے ہی اس بات کا احساس تھا کہ یہ کلام اپنی حیثیت میں ایک منفرد کلام ہے۔ وہ سب ظاہر ہے عربی زبان جانتے تھے۔ عربی زبان کے اسالیب، شاعری اور اس کے زبان و بیان کو جاننے کے نتیجے میں انہیں پہلے دن سے ہی اندازہ تھا کہ قرآن پاک جیسا فصیح و بلیغ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی پس پردہ حقیقت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنوں کہا کرتے تھے، ساحر کہا کرتے تھے۔ یعنی ان کا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ قرآن پاک جیسا کلام کسی انسان سے صادر ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی جن، کاہن یا سپر نیچرل مخلوق ہے جو آپ کو رات کو یہ کلام سکھا جاتی ہے، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر یا جادوگر ہیں۔ تو وہ جو یہ کمنٹس کرتے تھے، یہ سب کمنٹس جو مشرکین اور کافرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے کلام کے حوالے سے کیا کرتے تھے، یہ کمنٹس اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ لوگ ذہنی طور پر اندر ان کے دل میں وہ جانتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس آیت میں قرآن پاک کو ایک معجزے کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ معجزے کا مطلب ہے، لفظی مطلب یعنی عاجز کر دینے والا، انکیپیسیٹیٹنگ، یعنی وہ لوگ اس بات سے عاجز تھے کہ ایسا کلام، ایسی صورت بنا سکیں، چاہے اس کے لیے ان کو بہت سے لوگوں اور ادب سے متعلق لوگوں، شاعروں کی مدد حاصل ہو۔ اچھا، یہ جو چیلنج اس وقت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ چیلنج منکرین کافرین سے قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی کیا گیا ہے۔ البتہ اگر ہم دیکھیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں انتہائی اعلیٰ پائے کے شاعر موجود تھے، اس وقت جو شاعر ہوا کرتے تھے وہ موجود تھے اور بہت بہترین کلام عربی میں کہا کرتے تھے، لیکن کسی نے بھی قرآن پاک کے مد مقابل کلام لانے کی جسارت نہیں کی، کسی نے بھی ہمت نہیں کی کہ وہ ایسا کلام بنانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب اگلی آیت میں کیا ہے؟ وہی کہ پہلے تو چیلنج ہوا کہ بنا کے لے آؤ، ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ ایکسکیوز می۔ تو اگلی آیت یعنی کہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ پھر اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی منکر لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ تو طے ہے کہ تم ہرگز ایسا کلام تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ حقیقت ہے کہ تم نہیں کر سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے ایسا کلام تخلیق، تو پھر اس صورتحال میں ذرا اپنا بچاؤ اس آگ سے کر لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔
یعنی کہ وہ جلتی ہی انسانوں اور پتھروں کے سلگنے سے ہے. اگر ہم امیجن کریں یعنی کہ وہ آگ ایسی ہے کہ اس میں جب انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے تو وہ صرف آگ کی تپش سے، ایسا نہیں کہ وہ آگ کی تپش سے صرف انسان اور پتھر جھلسیں گے، جل جائیں گے، بلکہ اس کے اندر سلگنے کا عمل ہے، خود سلگنے کا عمل ہے. ایندھن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ، ایندھن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آگ اور پتھر خود سلگنے کی کیفیت میں ہوں گے. اللہ کی پناہ. ربنا وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. اچھا، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. اور پھر آخر میں، آیت کے آخر میں بتایا کہ یہ آگ جو ہے یہ تیار ہی کفر کرنے والوں کے لیے کی گئی ہے. یا آگ تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے. اور کفر کرنے کا مطلب ہے جانتے بوجھتے کسی حقیقت کو چھپانا. کفر کرنے کا مطلب چھپا دینا، کسی چیز کو چھپا دینا. تو جانتے بوجھتے کسی حقیقت کو چھپانا یعنی وہ لوگ اپنے دل میں اس حقیقت سے واقف تھے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. پھر بھی وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے. اور وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے ان کا استکبار تھا، اپنے جو آباء و اجداد کے طریقے پہ چلنے کی جو روش تھی اس کو وہ قائم رکھنا چاہتے تھے. جانتے بوجھتے کسی چیز کا انکار، حق کو جان لینے کے بعد اس کو استکبار کہتے ہیں نا. تو ان کا استکبار تھا اس کی وجہ، ان کے انکار کی وجہ. اور دوسری وجہ تعصب تھی کہ ہم کیسے ایسے شخص کی بات مان لیں جو ہمارے ہی درمیان 40 سال رہا ہے. اور وہ تعصب تھا. اور دوسرا تعصب وہاں جو مدینہ منورہ میں تھا اہل یہود کا، کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ جو نبی آئیں گے وہ شاید انہی کی قوم میں سے آئیں گے. تو بہرحال جو جانتے پوچھتے حقیقت کو جانتے ہوئے انہوں نے انکار کیا، اور ان کے بارے میں یہ آیات ہیں. اچھا، یہ تو ہم نے تفہیم اور شارٹ تفسیر کی. تو اس آیت سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ ہم بحیثیت مسلمان ہم تو ظاہر ہے قرآن پاک پہ یقین رکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پورا یقین ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ایک نوشن ہے، ایک میسج ہے اس آیت میں، وہ یہ کہ جب کسی موضوع پر، کسی مقدمے پر یا آرگیومنٹ ہو رہا ہو، دلائل دیے جا رہے ہوں، چاہے وہ معاملہ مذہبی ہو، عقائد سے متعلق ہو، دنیاوی ہو، سیاسی ہو یا علمی ہو، اگر دلیل کی بنیاد پر بات ثابت ہو جاتی ہے یا حقائق سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی بات کے قائل ہو جاتے ہیں، دل سے قائل ہو جاتے ہیں، ہمیں ہمارا دل جو ہے کسی ایک بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تو پھر وہ بات کھلے دل سے ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے. یہ اس کا پس پردہ میسج ہے کہ اگر تو دل کسی دلیل کی حقیقت کو محسوس کر لے تو پھر وہ بات کھلے دل سے تسلیم کر لینی چاہیے، اور اپنی پچھلی رائے یا اعتقاد پر صرف ذاتی انا کی وجہ سے یا گروہ بندی کی وجہ سے، گروہی انا کی وجہ سے ضد نہیں پکڑنی چاہیے، ہر دھرمی نہیں دکھانی چاہیے. یعنی حق کو تسلیم کرنے کے راستے میں نہ تو مذہبی فرقے کی وابستگی آنی چاہیے، نہ پارٹی ایفیلیشن، اور نہ ہی ذاتی انا.
اگر سامنے والے کی دلیل کی بنیاد پر ہمارا سابقہ آرگیومنٹ کمزور پڑتا ہے، یعنی کہ ہم کسی چیز پہ ہم اسٹینڈ لیے ہوئے تھے یا کوئی اوپینین تھا ہمارا، لیکن جب بات چلی اور دلائل پیش کیے گئے تو ہمارا اگر آرگیومنٹ کمزور پڑتا ہے تو ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ جانتے بوجھتے کسی حقیقت کو جھٹلانا محض کسی تعصب کی بنا پر وہ بھی حق کو چھپانے کے مترادف ہے، اور ہمیں تو قرآن پاک یہی تعلیم دیتا ہے کہ حق پر شہادت دینے والے بنے، جو حق اور انصاف کے شہادت دینے والے بنو۔ تو یہ کہ جب دلیل صحیح دلیل سامنے آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، مذہبی ہو، علمی ہو، معاشرتی مسائل پہ بات ہو رہی ہو، تو موقف اپنے موقف کے خلاف بھی اگر بات ثابت ہو رہی ہے تو پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اچھا، یہ تو اس سے ہم نے سبق حاصل کیا۔ یہاں آج کی نشست یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آیت نمبر 25 اور 26 انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔